कोठी में बेधड़क आना जाना हो गया था और राउस सिकंदर ने भी इन दोनों की दोस्ती को पसंदीदगी की निगाहों से देखा था। सतूत जहां तो एक दो बार राउस साहब से कह भी चुकी थी कि यूं लगता है जैसे कुदरत ने कंदील के लिए रिश्ता बेच दिया है। सिकंदर ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि क्या सतूत कंदील को खुद से जुदा करना पसंद करेगी। इस बात पर सतूत किस कदर रंजीदा हो गई थी। उसने एक ठंडी सांस भरकर कहा था, ये फरीजा तो अंजाम देना ही पड़ता है, लेकिन कुदरत ने हमें बहुत बड़ी नेमत से महरूम रखा। अगर कुछ और औलादें होती तो जिंदगी में कोई सकम बाकी न रहता। ताहम तकदीर के मामलात अपने बस में नहीं होते। बहरहाल गजाल और कंदील की दोस्ती आगे बढ़ती रही। दोनों में से कोई घटिया फितरत का मालिक नहीं था। एक दूसरे की कुर्बत, एक दूसरी जुबान हाल से सब कुछ कह देता था। चुनाचा उन्होंने जुबान को तकलीफ नहीं दी थी। गजाल तो कंदील को जैसे अपनी मलकियत समझने लगा था। कंदील बिला शबा सरकश थी और अपनी जात पर कोई बोझ बर्दाश्त नहीं करती थी, लेकिन गजाल की कुर्बत उसे भी पसंद थी और इस सिलसिले में उन्होंने कोई पाबंदी कबूल नहीं की थी। हर जगह बेधड़क आते जाते थे। एक छोटा सा वाकया भी पेश आया। इस दौरान यूनिवर्सिटी के कुछ लड़के और लड़कियां पिकनिक के प्रोग्राम से हाकम शाह के कोठले गए और वहां बिखर गए। बारिश का मौसम था, अतराफ भीगे हुए थे। वक्फे वक्फे से बारिश कई दिन से जारी थी। जगह जगह कोंपले उभर आई थी। गजाल एक खूबसूरत से किले में नीम दराज करीब बैठी हुई कंदील से गुफ्तगू कर रहा था कि दफ्तन कंदील तड़प कर एक जारी की तरफ मुतवज्जो हुई। इसने दफ्तन ही जारी में हाथ डालकर कोई शय पकड़ ली, लेकिन जब उसने वो शय बाहर घसीटी तो गजाल ने एक कई फुट लंबी छलांग लगाई। एक काला स्याह नाग कंदील के हाथ में था और कंदील ने उसका फन पकड़ा हुआ था। फिर इसने इंतहाई वहशियाना अंदाज में नाग को फन से पकड़कर जमीन पर मारना शुरू कर दिया। इस बेदर्दी और दीवानगी के आलम में वो सांप को मार रही थी कि तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। सांप ने अपना लचकदार बदन कंदील की कलाई से लपेटने की कोशिश की, लेकिन 2-3 बार ही जमीन पर बदन टकराने से इसकी हड्डियों के जोड़ खुल गए और वो एक बेजर केचुए की मानिंद हो गया। कंदील ने इसी पर इक्तफा न की, बल्कि इसने सांप के बदन को अपने हाथ में लपेटकर जोर से झटका दिया और सांप के 2 टुकड़े हो गए। फिर उसने बाकी टुकड़े को भी अपने हाथ में पकड़कर इस तरह तोड़ दिया। इसके बाद गुर्रा कर सांप को एक तरफ उछाल दिया। सांप का बालशत भर लंबा फन चंद कदम रिंगा और इसके बाद सर्द हो गया। गजाल जो सांप को देखकर इंतहाई खौफजदा हो गया था, वहशत भरी नजरों से कंदील को देखने लगा और न जाने क्यों इसके दिल में एक लम्हे के लिए खौफ का सा एहसास उभर आया। कंदील का चेहरा इस वक्त इंतहाई वहशतनाक हो रहा था और लग ही नहीं रहा था कि ये वही हंसती मुस्कुराती लड़की है। सांप के लिए इसके दिल में शदीद इंतकाम पैदा हो गया था, लेकिन इसने जो कुछ किया था इसका तस्वुर किसी नडर मर्द से भी नहीं किया जा सकता था। कंदील इधर उधर देखने लगी। गलबन वो अपना हाथ धोना चाहती थी। फिर इसने गजाल से कहा, आओ मैं हाथ धोऊंगी। मगर कंदील, ये गुर तुमने कहाँ से सीखा? खुदा की पनाह, यूं महसूस होता था जैसे आओ गजाल, बेकार बातें नहीं करते, हाथ धोना है मुझे, कंदील ने सर्द लहजे में कहा और गजाल उसके पीछे चल पड़ा। इसने कई बार पलटकर खौफजदा निगाहों से मुर्दा सांप को देखा और फिर जब कंदील हाथ वगैरह धोकर फारग हो गई तो गजाल कहने लगा, यूं लगता था जैसे तुम्हें इस सांप से बेपनाह नफरत हो गई हो। आखिर क्यों? फजूल बातों से परहेज करो, वो तुम्हारी तरफ हमला आवर हो रहा था, तुमने देख लिया, वरना मैं तो गया था। अब इस वाक़े का डोल किसी से ना पीटना। मैं तुम्हें हदायत करती हूँ कि बिल्कुल खामोश रहना। मैं नहीं चाहती कि किसी को इसके बारे में कुछ मालूम हो। मगर क्यों? गजाल। कंदील ने गजाल को देखा और एक बार फिर गजाल के बदन में झुरझुरी सी पैदा हो गई।
اسے یوں محسوس ہوا کہ جیسے کوئی قوت اسے احساس دلا رہی ہو کہ زبان بند رکھنا ہی اس کے ہاتھ میں ہے، اور واقعی غزال کسی سے یہ الفاظ نہ کہہ سکا، لیکن قندیل کی محبت اس کے دل میں کچھ اور گہری ہو گئی تھی۔ کرنل فیروز خان اور رؤف سکندر دونوں ہی نے ان دونوں کی قربت اور دوستی محسوس کر لی تھی۔ چنانچہ ایک دن کرنل فیروز خان نے اپنی روایتی بے باکی سے کام لیتے ہوئے کہا، بھائی رؤف، کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، یوں لگتا ہے جیسی ہماری اور تمہاری یہ دوستی کچھ رشتوں میں ڈلنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ کیا خیال ہے، تعاون کرو گے یا ظالم سماج بن جاؤ گے؟ میں سمجھا نہیں کرنل صاحب۔ ہمارے بچے، میرا اشارہ غزال اور تمہاری بیٹی قندیل کی طرف ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ قندیل میرے گھر میں روشن ہو جائے، تمہارا گھر طریق کرنے کا خواہش مند تو نہیں ہوں، لیکن بس دل میں یہ خواہش ہے کہ یہ رشتے اس شکل میں ڈل جائے تو ہم سب کی خوش بختی ہوگی، اور پھر کتنا ہی وقت گزار لو، بالاخر ایک نہ ایک دن تمہیں یہ کام کرنا ہے۔ بجائے اس کے کہ تم کسی اور کے بارے میں سوچو، ہمیں ہی یہ اعزاز کیوں نہ بخش دو۔ میں جانتا ہوں کرنل صاحب، یہ سب کچھ تو کرنا ہے، لیکن ابھی اس کی جلدی نہیں ہے۔ بالکل نہیں بھائی، بس یہ چاہتے ہیں کہ تم اس سلسلے میں فیصلہ ہمارے حق میں کر دو، کرنل نے کہا، اور دفتر رؤف سکندر کو ہوش آ گیا۔ معاملہ اس کی بیٹی کا نہیں، قندیل کا تھا، اور قندیل، کیا اس کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق اسے ہے؟ کرنل کو تو اس بارے میں کچھ بتانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، تاہم اس نے بات کو درمیانہ رکھا۔ کچھ وقت گزر جانے دے کرنل صاحب، جلدی کیا ہے، وقت خود بہترین فیصلہ کرتا ہے، ہم وقت کے فیصلوں کے آڑے نہ آئیں گے، وعدہ ہے؟ ہاں، اس میں کوئی حرج نہیں، کرنل نے جواب دیا، اور بات عارضی طور پر ٹل گئی۔ لیکن خود رؤف سکندر نے قندیل اور غزال کی قربت کو محسوس کیا تھا۔ قندیل غیر معمولی طور پر غزال کی طرف متوجہ تھی۔ سانپ والے واقعے کے بعد تو دونوں اور بھی قریب آ گئے تھے، اور اکثر دونوں کو ساتھ ہی دیکھا جاتا تھا۔ غزال بے دھڑک قندیل کے ہاں آ جاتا تھا، اور قندیل کے انداز میں بھی اس کے لیے پذیرائی ہوتی تھی۔ رؤف سکندر کو یہ لڑکا بے حد پسند تھا۔ خود کرنل فیروز بھی بے حد نفیس آدمی تھے، اور رؤف سکندر ذہنی طور پر ان سے منحوس ہو گیا تھا۔ قندیل کے بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے بس اسے یہی جھجک تھی کہ کہیں قندیل کی زندگی کا کوئی دوسرا رخ سامنے نہ آ جائے۔ حالانکہ اب اس بات کے امکانات نہیں تھے، کیونکہ قندیل کی زندگی کے تمام تر ماہ و سال رؤف سکندر کی نگاہوں کے سامنے سے گزرے تھے۔ بے شک اس کی شخصیت کو رؤف سکندر کبھی نہیں بھول سکتا تھا، لیکن خود قندیل کے اندر ایسی کوئی بات نہیں تھی جو انحراف تصور کی جاتی۔ رؤف نے کافی دن غور و خوض کے بعد اس بارے میں ستوت سے گفتگو کی۔ بیچاری ستوت تو صورتحال سے آج تک ناواقف تھی۔ رؤف نے جان بوجھ کر اسے کچھ نہیں بتایا تھا، اور اب تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ایک رؤف غضنفر تھے جو اس معاملے میں تھوڑا بہت جانتے تھے، لیکن وہ بھی سب کچھ اپنے ذہن سے فراموش کر بیٹھے تھے، اور اب تو ان کا سہارا بھی باقی نہیں رہا تھا۔ ستوت جہاں نے یہ تفصیل سنی تو خوشی سے اچھل پڑی۔ غزال تو بہت ہی پیارا لڑکا ہے، اور پھر معیاری لوگ ہیں، ہمیں ایک نہ ایک دن تو قندیل کو کسی کے گھر پہنچانا ہے۔ ظاہر ہے وہ ہماری بیٹی نہیں، لیکن اب یہ تصور بھی عجیب لگتا ہے کہ وہ ہماری اولاد نہیں ہے۔ میرے خیال میں تو یہ رشتہ منظور کر لو، بہتر رہے گا۔ یہی چاہتا ہوں کہ تم ایک بار قندیل سے پوچھ لو۔ ظاہر تو یہی ہوتا ہے کہ قندیل کو اس پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن کوئی حرج نہیں، میں اسے بات کر لوں گی۔ اور ستوت نے قندیل سے یہ سوال کر ڈالا، قندیل بیٹی، غزال تمہیں کیسا لگتا ہے؟ جواب میں قندیل مسکرا دی، جس لحاظ سے تم اس کے بارے میں پوچھ رہی ہو ممی، اس لحاظ سے وہ بہتر نوجوان ہے۔ تو پھر یوں سمجھ رہا ہوں کہ ہم تم دونوں کی زندگی کو یکجا کر رہے ہیں۔ قندیل بدستور مسکراتی رہی، اس کے انداز میں کوئی جھجک پیدا نہیں ہوئی تھی، اور یہی اس کا اظہار رضامندی تھا۔ چنانچہ ستوت جہاں نے رؤف سکندر سے کہہ دیا کہ قندیل خوشی سے اس سلسلے میں تیار ہے، اور رؤف سکندر نے بھی بے تکلفی ہی سے کرنل فیروز سے اپنے اس فیصلے کا اظہار کر دیا۔ چنانچہ دونوں خاندانوں میں تیاریاں شروع ہو گئی۔ طے یہ کیا گیا تھا کہ قندیل کی منگنی کر دی جائے۔ منگنی کی رسم رؤف سکندر نے اپنے شایان شان ادا کی تو کرنل فیروز نے بھی اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ دونوں خاندانوں کے دل ملے ہوئے تھے، اس لیے ہر کام نہایت خوش اسلوبی سے ہوا۔ قندیل کی ہونٹوں کی مسکراہٹ بتاتی تھی کہ وہ اس عمل سے خوش ہے، اور اس نے کسی قسم کا کوئی تعارض نہیں کیا تھا۔ ویسے بھی زندگی کے ایک مخصوص مرحلے تک آنے کے بعد اس کے اندر کی وہ کیفیت ختم ہو گئی تھی جو رؤف سکندر کو کبھی کبھی یہ احساس دلاتی رہتی تھی
کہ قندیل ایک پرسرار وجود ہے۔ اب تو طویل عرصہ گزر گیا تھا، قندیل کی کوئی ایسی حرکت سامنے نہیں آئی تھی جو باعث تشویش ہوتی یا عجیب و غریب کہلاتی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کی کسی پرسرار کیفیت کے بارے میں کوئی علم نہیں ہو سکا تھا۔ ہاں، سانپ کا معاملہ ایسا تھا جسے غزال نے صرف بہادری پر محمول کیا تھا اور اس میں کوئی خاص بات تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی گئی تھی۔ قندیل غزال کی زندگی میں شامل ہو گئی، دونوں اکثر ساتھ دیکھے جاتے تھے۔ اب تو یونیورسٹی میں بھی کوئی ایسی بات نہیں رہی تھی جس کی وجہ سے کسی کو کسی سے چھپنا پڑے، چنانچہ معمولاتی زندگی یوں جاری رہے۔ شادی کے بارے میں ابھی فیصلہ کیا گیا تھا، کچھ عرصہ گزارنا پڑے گا، دونوں کی تعلیم بھی مکمل ہو جائے گی، اور پھر غزال کے دوسرے بہن بھائی بھی تھے جن کے سلسلے میں کرنل فیروز کو تشویش تھی، لیکن ابھی شادی کی کوئی جلدی بھی نہیں تھی۔ غزال اور قندیل ملتے رہتے، وہ دونوں اکثر تقاریب میں بھی ساتھ ساتھ شریک ہو جاتے تھے۔ ایسی ہی ایک تقریب کی بات ہے، دونوں خاندان اس تقریب میں شریک تھے۔ قندیل ایک حسین لباس میں ملبوس تھی اور شعلہ جوالا نظر آ رہی تھی، اس کا حسن ایک عجیب سی کیفیت رکھتا تھا۔ لوگ خاص طور سے اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ دل پھینک نوجوانوں کے گروہ میں سے کسی نے کہا، یہ جنگل کا پھول یہاں کیسے کھل گیا؟ واقعی انوکھا حسن ہے۔ محفل لوٹ لی اس نے۔ مجھے جنگلی پھول بے حد پسند ہے اور دوستوں میں بہت جلد اس پھول کو اپنی ملکیت کی حیثیت سے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جس نوجوان نے یہ الفاظ کہے تھے وہ بہت تنومند اور سمارٹ تھا، حالانکہ قندیل سے اس کا بہت فاصلہ تھا، لیکن نہ جانے کیوں قندیل اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ پھر اسے نوجوان کو اشارہ کیا اور نوجوان فخریہ انداز میں اس کی طرف بڑھ گیا۔ جو ہی وہ قندیل کے قریب پہنچا، چٹاخ کی ایک زوردار آواز ابھری اور لوگ ششدر رہ گئے۔ نوجوان لڑکا زمین پر گر پڑا تھا اور آس پاس والے ہلانے کی وجہ سے اسے اٹھانا بھی بھول گئے تھے۔ قندیل کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں۔ اس نے ایک نگاہ قریب موجود لوگوں پر ڈالی اور پھر اس کے حلق سے آواز نکلی، اخفد ہارا اسانو مائی نے فودا اشورا اشورا۔ اس نے انگلی سے نوجوان کی طرف اشارہ کیا، اس کی آواز میں گونج تھی، ملکہ و کاسا وقار تھا، آنکھوں کی ہولناکی سرخی اس قدر خوفناک تھی کہ لوگ گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئے۔ پھر ایک طرف سے غزال اور دوسری طرف سے رؤس سکندر دوڑے، وہ قندیل کے پاس پہنچ گئے۔ کسی سے صورتحال معلوم نہ ہو سکی، لیکن نوجوان جو زمین پر پڑا تھا اٹھ نہ سکا۔ اس کا رخسار دیکھ کر بہت سے لوگوں کے منہ سے عجیب سی آوازیں نکل گئیں۔ رخسار آہستہ آہستہ نیلا پڑتا جا رہا تھا اور ذرا سی دیر میں اس کا چہرہ 2 رنگوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ وہ ایک ہی تھپڑ کھا کر بے ہوش ہو گیا تھا۔ کچھ لوگوں نے اسے اٹھایا تو نوجوان بھی کسی معمولی گھرانے کا نہیں تھا، اس کے اہل خاندان بھی پہنچ گئے اور اچھی خاصا ہنگامہ اڑائی ہو گئی۔ وہ صورتحال معلوم کر رہے تھے، لیکن کوئی بھی شخص کچھ بتانے پر آمادہ نہیں تھا۔ نوجوان کی بے ہوشی اور اس کے چہرے کی نیلاہٹ دیکھ کر اسے وہاں سے لے جایا گیا اور غزال نے قندیل کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ آہستہ آہستہ معتدل ہوتی جا رہی تھی۔ لوگوں نے اس کی زبان سے جو کچھ سنا تھا اس کا مفہوم ان کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ اس کے چہرے کی تمکنت اور اس کا انداز دیکھ کر تو بعض لوگوں پر ہیبت سی طاری ہو گئی تھی اور سب کے سب اس کے بارے میں چہ منگوئیاں کر رہے تھے۔ رؤس سکندر کو بھی اس کے بارے میں تھوڑی بہت تفصیل معلوم ہوئی تو وہ دک سے رہ گئے۔ انہیں اس بات پر تعجب ہوا تھا کہ قندیل نے کسی عجیب سی زبان میں کچھ الفاظ کہے تھے۔ غزال البتہ قندیل کو لے کر ایک کونے میں پہنچ گیا۔ کیا ہوا تھا قندیل؟ قندیل گہری گہری سانسیں لینے لگی، پھر اس نے آہستہ سے کہا، وہ مجھ سے بدتمیزی کر رہا تھا، اس نے میرے بارے میں ایسے رقیق جملے سوچے تھے جنہیں میں برداشت نہ کر سکی۔ سوچے تھے؟ ہاں، اپنے ساتھیوں سے کہے بھی تھے۔ اوہو، ٹھیک ہے، چلو اچھا کیا تم نے، مگر اس کی یہ کیفیت کیا ہو گئی؟ میں نہیں جانتی، یہاں سے واپس چلو، قندیل نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ غزال نے اس سلسلے میں رؤس سکندر سے بھی اجازت نہیں لی تھی۔ وہ قندیل کو اپنی کار میں بٹھا کر رؤس سکندر کے گھر کی طرف چل پڑا۔ ویسے بھی دونوں کے گھر آمنے سامنے ہی تھے۔ تقریب میں ہڑبونگ مچ گئی تھی اور کچھ لوگوں نے رؤس سکندر سے تلخ الفاظ بھی کہے تھے۔ کرنل فیروز نے اس موقع پر صورتحال کو سنبھالا اور کہنے لگے، کوئی بھی لڑکی بلا وجہ اس قدر برا فروختہ نہیں ہو جاتی۔
یقینی طور پر اس سے بھی کچھ کہا گیا ہے۔ صورتحال سامنے آ جائے گی۔ پھر نوجوان کے اہل خاندان کی چند دھمکیوں کے جواب میں کرنل فیروز نے جواب دیا، وہ رو خاندان کی بیٹی اور میرے گھر کی بہو ہے۔ اگر مجھے علم ہو گیا کہ اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی ہوئی ہے تو آپ لوگ بعد کے حالات کے لیے تیار رہیں۔ رو خاندان کی بیٹی تو زبان کسی اور سیارے کی بول رہی تھی۔ کیا رو صاحب پہلے کسی سیارے پر آباد تھے؟ میزبان نے بات نہ بڑھنے دی اور رو اور کرنل فیروز وہاں سے واپس آ گئے۔ غزال قندیل کو گال لے آیا تھا، لیکن قندیل کے انداز میں بے چینی سی مسلسل تھی۔ وہ کھوئی کھوئی تھی۔ غزال اسے سمجھانے لگا، ایسے لوگ تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، تم نے بلا وجہ اس پر توجہ دی۔ اگان میں چوئی اشکیلا اڑائے، قندیل نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ غزال نے پوچھا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ میں سمجھا نہیں۔ پتہ نہیں، تم جاؤ، میں تنہائی چاہتی ہوں، قندیل نے کہا۔ تم نے نہ جانے کیوں اس بات کو ذہن پر سوار کر لیا ہے۔ جاؤ، میں تنہائی چاہتی ہوں، قندیل سرد لہجے میں بولی اور غزال حیران رہ گیا۔ اس نے قندیل کا یہ لہجہ کبھی نہیں سنا تھا۔ نہیں قندیل، میں جانتا ہوں تم شدید ذہنی انتشار کا شکار ہو گئی ہو۔ میں اس وقت تمہارے اس لہجے کا برا نہیں مانوں گا۔ ایشیائے بودے، ہاں نے ایشیائے بودے، قندیل گرجی اور اس نے آگے بڑھ کر غزال کا بازو پکڑ لیا۔ غزال خود بھی طاقتور اور مضبوط نوجوان تھا، لیکن قندیل نے بآسانی اسے کھڑا کر لیا اور پھر غزال کو دھکیلتی ہوئی دور تک لے گئی۔ پھر تیزی سے اپنے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ غزال ششدر رہ گیا۔ وہ دیر تک کھڑا قندیل کی اس کیفیت کے بارے میں سوچتا رہا۔ پھر اسے بھی غصہ آ گیا۔ قندیل نے نہایت بد اخلاقی کا ثبوت دیا تھا اور اس میں اور دوسروں میں تو فرق تھا نا۔ قندیل نے غصے کے عالم میں اس کا خیال بھی نہیں کیا تھا۔ وہ غصے سے پاؤں ٹپچتا باہر نکل آیا۔ آخر اسے کیا ہو گیا؟ بہرحال وہ اس بے عزتی کو فراموش نہیں کر پایا تھا۔ رو اور کرنل بھی گھر واپس پہنچ گئے۔ قندیل اپنے کمرے میں تھی۔ غزال اور قندیل کے مابین کیا گفتگو ہوئی انہیں معلوم نہیں تھا۔ رو سکندر نے قندیل کا دروازہ کھلوانے کی کوشش کی، لیکن انہیں کامیابی نہ ہوئی۔ کرنل سے رو نے کہا کہ فکر نہ کریں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یقینی طور پر اس لڑکے نے کوئی بدتمیزی کی ہوگی۔ بہرحال غزال کی غیر موجودگی کو کسی نے محسوس نہیں کیا تھا، لیکن غزال بھی دوبارہ قندیل کے پاس واپس نہیں آیا۔ رو سکندر اور ستوت قندیل سے دروازہ کھولنے کے لیے کہتے رہے، لیکن اس نے اندر سے کہہ دیا تھا کہ وہ ابھی دروازہ نہیں کھولے گی، وہ لوگ جائیں۔ قندیل عام حالات میں ضدی بھی نہیں تھی، نہ جانے کیا ہو گیا تھا اسے۔ البتہ رو صاحب کے چہرے پر تشویش کے اثار تھے۔ وہ صرف یہ سوچ رہے تھے کہ قندیل نے وہ انوکھی زبان کیسے بولی تھی۔ ایک بار پھر تمام وسوسے تازہ ہو گئے تھے۔ ستوت کا علاج رو صاحب آج تک نہیں بھول سکے تھے، اور یہ بات ان کی سمجھ میں کبھی بھی نہیں آئی تھی کہ قندیل کو وہ طریقہ علاج کیسے معلوم ہوا، اور آج اس اجنبی زبان کا اظہار بھی اس واقعے سے متعلق محسوس ہو رہا تھا۔ بہرطور رو صاحب بیچارے اس معاملے میں قطعاً تنہا تھے۔ وہ قندیل کے مسئلے میں الجھے رہے۔ ستوت جہاں رات کو سو گئی تھی، لیکن رو صاحب جاگتے رہے۔ اس وقت رات کے تقریباً 12:15 بجے تھے جب کمپاؤنڈ میں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دیں۔ رو صاحب کی رہائش گاہ کے کمپاؤنڈ میں 3 السیشن کھلے رہتے تھے اور یہ کتے انتہائی خونخوار تھے۔ ان کی غیر معمولی طور پر بھونکنے کی آواز سن کر رو صاحب کا ماتھا ٹھنکا اور وہ اپنا پستول لے کر خاموشی سے باہر نکل آئے۔ کتوں کی آوازیں شدت اختیار کر گئی تھی اور دفتن ہی رو صاحب کو کچھ ایسا محسوس ہوا جیسے کتے کسی سے لڑ پڑے ہو، اور وہ اس انداز میں گڑگڑا رہے تھے، بھونک رہے تھے۔ پھر اس وقت تک جب تک رو صاحب کمپاؤنڈ میں پہنچتے انہیں ایک کتے کی عجیب سی گڑگڑاہٹ سنائی دی، یوں لگتا تھا جیسے وہ زخمی ہو کر چیخا ہو۔ تب رو صاحب دوڑتے ہوئے کمپاؤنڈ کے سامنے پہنچ گئے، لیکن جو کچھ انہوں نے دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ قندیل نے ایک کتے کو جبروں سے پکڑا ہوا تھا، دوسرا کتا اس کا لباس نوچ رہا تھا اور تیسرا کتا کچھ عجیب سے انداز میں زمین پر پڑا تھا۔ اس کے بدن میں جنبش نہیں تھی۔ جو کتا قندیل کے ہاتھوں میں دبا ہوا تھا وہ جان بچانے کی شدید جدوجہد کر رہا تھا۔ پھر قندیل نے اسے چھوڑ دیا اور اس کتے کی طرف پلٹی جو عقب سے اس پر حملہ کر رہا تھا، لیکن جو ہی وہ پلٹی
अल्सेशन ने खौफजदा होकर लंबी छलांग लगाई और कंपाउंड की दीवार फलांग कर भाग गया। बाकी दो कुत्तों की कैफियत से रऊफ सिकंदर ने महसूस कर लिया था कि वो मर चुके हैं। रऊफ साहब का बदन पसीना पसीना हो गया। वो फटी फटी आंखों से ये नाकाबिले यकीन मंजर देख रहे थे। कंदील चंद लम्हात खड़ी रही, फिर वो दोजानों बैठ गई और इसने दोनों हाथ फिजा में बुलंद कर दिए। इसका चेहरा आसमान की तरफ था और वो चांद को देख रही थी। रऊफ साहब का दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो जानते थे कि कंदील कोई आम लड़की नहीं है, लेकिन इसकी कहानी जिस कदर उन्हें मालूम थी और कोई नहीं जानता था। हमेशा ही किसी अनहोनी के खदशे का शिकार रहे थे और इस वक्त ये सब कुछ सामने आ रहा था। कंदील कुछ देर इसी तरह बैठी रही, फिर अपनी जगह से उठकर वापस मुड़ी और रऊफ साहब जल्दी से सामने से हटकर छुप गए। कंदील अंदर चले गई तो वो कुत्तों की लाशों के पास आए। उन्हें करीब से देखकर एक बार फिर वो दहशत ज़दा हो गए। इंतहाई खौफनाक और ताकतवर कुत्तों को इस तरह चीर फाड़ कर रख दिया था कि तस्वुर भी नहीं किया जा सके। ये काम कोई खौफनाक हद तक ताकतवर भेड़िया ही कर सकता था, और अगर ये सब कुछ उनके सामने ना होता तो वो सोच भी नहीं सकते थे कि तीसरा कुत्ता जान बचाकर भाग गया था, वरना इसका भी यही हाल होता। अब ये राज छुपना मुश्किल है। मैं खुद कब तक इन उलझनों का शिकार न हूं, न जाने और क्या हो जाए। उन्होंने सोचा और फिर अंदर वापस चल पड़े। हलक खुश्क हो रहा था, सोचे दीवाना किए दे रही थी। खुद को शदीद थकन का शिकार महसूस कर रहे थे। अब तो एक और खानदान भी कंदील से वाबस्ता हो गया था। उसे धोखे में रखने का जुर्म नहीं करना चाहते थे। सतूत का ख्याल भी था कि इसका क्या हाल होगा। कोई लालच नहीं था इन्हें, कंदील से कोई और तवक्को नहीं थी। बस अपनी मोहब्बत का शिकार थे और शायद कंदील के शहर का भी। सारी रात वो अपने कमरे में बैठे सोचते रहे और फिर सुबह हो गई। सतूत जहां मामूल के मुताबिक जागी थी और फिर दो बदहवास मुलाजिमों ने उन्हें कंपाउंड में पड़ी कुत्तों की लाशों की इतला दी। उन्होंने नरम लहजे में कहा, लाशें फेंकवा दो, तीसरा कुत्ता भी गायब है जनाब। जाओ, मुझे मालूम है, उन्होंने सख्त लहजे में कहा और मुलाजिम हैरान बाहर निकल गए। रऊफ साहब गुसल खाने की तरफ बढ़ गए। देर तक गुसल करके वो रात भर की कसल उतारते रहे। बाहर निकले तो सतूत जहां परेशान खड़ी थी। सुनिए, कंदील कहाँ है? इतनी सुबह कहाँ चले गई? वो आपको कुछ बताकर गई है? क्या मतलब? रऊफ साहब उछल पड़े। वो कोठी में नहीं है, सतूत जहां ने बताया। रऊफ सिकंदर साहब फटी फटी आंखों से सतूत जहां को देखते रहे, फिर संभल कर बोले, कहाँ जा सकती है इतनी सुबह? हो सकता है कि वो कुछ कहते कहते खामोश हो गए। चंद लम्हात इसी तरह खामोश रहकर कुछ सोचते रहे, फिर बोले, तुमने हर जगह देख लिया है, तभी तो परेशान हो? सतूत जहां ने कहा। ओहो भाई, तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? जहां गई है वहां से वापस आ जाएगी। अब वो बच्ची तो नहीं है? वो तो ठीक है, मगर रात को इसकी तबीयत कुछ खराब थी, बहुत उदास थी, और फिर वहां तकरीब में जो कुछ हुआ था वो गैर मुतवक्को था। वो ऐसी नहीं है, टाल भी सकती थी, बहुत मुहज्जब है। वो कभी किसी से तल्ख बात नहीं करती, लेकिन मैंने इससे इस बारे में पूछा तो कहने लगी, अम्मी मैं उदास हूँ, न जाने क्यों मैं उदास हूँ। एक अजीब सी होल उठ रही है मेरे दिल में, जैसे मुझे कोई याद आ रहा हो। वो कौन है, कहाँ है, मैं नहीं जानती, लेकिन कोई है जरूर। ये अल्फाज कब कहे थे उसने? रात को दरवाजा खोलकर बाहर आई थी जब कर्नल साहब चले गए थे। परेशान न हो, वापस आ जाएगी। खामखा दूसरों को भी बदहवास न कर देना। दोपहर हुई, फिर शाम और आखिर रात। अब तो सभी होल गए। रऊफ सिकंदर की कुव्वत बर्दाश्त भी जवाब दे गई और फिर वो बहुत से लोगों को इधर उधर दौड़ाकर खुद भी बाहर निकल गए। अजीब सी बात थी, लड़की का मामला था, किसी से कहते हुए भी उलझ रहे थे। इन लोगों की तरफ भी ख्याल गया था जिनसे तल्ख कलामी हुई थी। बहुत से खदशात भी दिल में आए। मजबूर होकर कर्नल फिरोज खान के पास पहुंच गए। और तुम मुझे अब भी इत्तला दे रही हो? लो, इतनी गैरत, इनकी तो ऐसी तैसी। अभी सबको थाने बुलवाता हूँ, उल्टा लटकवा कर खाल उतार लूंगा ससुरों की। नहीं कर्नल, इससे पहले हमें खुद भी कोशिश करनी चाहिए। इन लोगों की इतनी जरूरत नहीं हो सकती। अगर ऐसा हुआ है कर्नल, तो फिर इसका जवाब बहुत बुरा होगा। मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, लेकिन इस खानदान को अपनी इज्जत बचाना मुश्किल हो जाएगी। रऊ की आवाज में पुराना रऊ सिकंदर बोल रहा था।
غزال کو بھی یہ بات معلوم ہوئی اور وہ کسی سے کچھ کہے بغیر کار لے کر نکل گیا۔ سخت ناراض تھا قندیل سے، اس نے غزال کے ساتھ بھی دوسروں جیسا سلوک کیا تھا، اسے اپنے کمرے سے نکال دیا تھا اور پھر اس نے فیصلہ کیا تھا کہ جب تک وہ اسے خود نہ منائے گی وہ بھی اس کے پاس نہیں آئے گا۔ لیکن یہ سن کر وہ تھرلا گیا تھا۔ کہاں گئی وہ؟ کیا ہو گیا ہے اسے؟ ایک ہنستی مسکراتی لڑکی کسی مصیبت کا شکار ہو گئی؟ وہ تو ہر وقت مسکرانے والوں میں سے تھی، یہ اچانک اس کا مزاج کیسے بدل گیا؟ کار لے کر نکل تو آیا تھا لیکن اب کوئی فیصلہ نہ کر پا رہا تھا۔ کہاں جائے، کہاں تلاش کرے؟ تلاش کرنے کی کوئی جگہ بھی تو ہو۔ رؤف صاحب کے ہاں کچھ اقدار تھے، قندیل کی دوستیاں بھی ایسی نہ تھی کہ وہ کسی کے گھر کسی بھی حالت میں اس طرح رہ جائے۔ رات گہری ہوتی گئی اور نہ جانے وہ کہاں کہاں مارا مارا پھرتا رہا۔ اسے خود بھی اپنی حماقت کا احساس تھا۔ وہ سڑکوں پر تو نہ پھر رہی ہوگی لیکن کوئی ایک بات تو ذہن میں آئی، اسے اچانک یہ احساس ہوا تھا کہ وہ قندیل کو پاگلوں کی طرح چاہتا ہے اور اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسے یہ بھی احساس ہوا تھا کہ قندیل بیمار ہو گئی ہے۔ اس کی ان تمام باتوں میں ہوش مندی نہیں تھی، بلکہ سڑکوں پر رات کا گشت شروع ہو گیا تھا۔ کئی بار پولیس والوں نے گاڑی پر ٹارچ کی روشنی ڈالی تھی۔ وہ سڑکوں پر فراٹے بڑھنے لگا اور پھر اس وقت چاند نکل آیا جب وہ دل کی ویرانی کا شکار ہو کر ایک ویرانے میں نکل آیا تھا۔ چاروں طرف ہو کا سناٹا پھیلا ہوا تھا، سامنے کھنڈرات پھیلے ہوئے تھے جن کا تعلق منگلیائی دور سے تھا۔ چاندنی میں سرخ پتھروں کے ڈھیر عجیب سی شکلیں اختیار کر گئے تھے۔ دفتر اسے ایک ہولناک کہکا سنائی دیا، ایسا کہکا جو مسامات کو دے کر رکھ دے۔ بریکوں میں خود بخود دباؤ پڑا اور کار کا انجن ایک جھٹکے سے بند ہو گیا کیونکہ کلچ پر پاؤں نہیں پہنچا تھا۔ وہ متوش نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس آواز میں ایسی کوئی خاص بات تھی جس سے خوف کے علاوہ بھی کوئی احساس ابھرا تھا، ایک ایسا احساس جس کا مفہوم فوراً سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ غزال کی حیران آنکھیں دور دور تک کا جائزہ لے رہی تھی اور وہ کشیدہ اعصاب کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر اچانک اسے کسی گیدڑ کے رونے کی آواز سنائی دی، لیکن یہ آواز گیدڑ کی نہ تھی کیونکہ آخر میں وہ کسی بھیڑیے کے بھونکنے کی آواز میں بدل گئی تھی۔ ساتھ ہی اس کی نگاہ ایک سرخ پتھر کی سیل کی طرف اٹھ گئی جس پر کوئی شے متحرک تھی۔ غزال سحر زدہ ادھر دیکھتا رہا۔ ابتدا میں خوف کا احساس ہوا تھا لیکن پھر کسی غیر مرئی قوت کے زیر اثر اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور اسے کھنڈرات کے قریب اس جگہ لے گیا جہاں وہ متحرک شے نظر آئی تھی اور پھر اس کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پتھریلی سیل پر کوئی لڑکی بیٹھی تھی۔ بصارت نے کچھ اور کشیدگی اختیار کی تو اس نے قندیل کو پہچان لیا۔ یہ سب کچھ ناقابل یقین تھا، آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، بھلا اس بات کے کیا امکانات ہے کہ قندیل ان کھنڈرات میں بھٹک رہی ہو، اور اگر وہ کسی طور پر یہاں آ بھی گئی تھی تو وہ بھی سیدھا ادھر آ گیا۔ اس جگہ کا تصور تو ذہن کے کسی گوشے میں نہ تھا، بس یوں ہی ادھر رخ ہو گیا تھا۔ توہمات کی بہت سی کہانیاں اس کے ذہن میں گھوم گئیں۔ بعض اوقات کوئی تصور بھی ایسی شکل اختیار کر لیتا ہے اور اس شکل میں نظر آنے والا وجود حقیقی نہیں ہوتا، لیکن وہ شکل قندیل ہی کی تھی۔ اس کے چہرے پر وحشت تھی اور آنکھیں، اس کی آنکھیں سونے کی مانند سنہری اور چمکدار تھی اور ان میں کوئی پتلی نہیں تھی۔ بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ جانوروں کی طرح دونوں ہاتھ سیل پر ٹکائے بیٹھی تھی۔ غزال اپنے بدن کی خوفزدہ لرزشوں پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا۔ اعصاب چٹک رہے تھے اور وحشت کہہ رہی تھی کہ فوراً یہاں سے گاڑی لے کر بھاگ جائے اور جان بچائے، لیکن دل کی آواز کچھ اور تھی۔ وہ اگر قندیل کی شکل میں بھی ہے تو اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ قندیل کے نام پر اگر کوئی نقصان بھی پہنچ جائے تو اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس شکل کو دیکھنے کے بعد کسی اور چیز پر سوچنے کی گنجائش نہیں ہے۔ دل کی آواز نے اعصاب کو سنبھالا اور وہ دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا، لیکن قندیل کی وحشت زدہ صورت دیکھ کر وہ اس بات کے لیے تیار تھا کہ اگر وہ اس پر حملہ کر دے تو غزال اپنے آپ کو بچا سکے۔ قندیل اسی طرح بیٹھی اسے دیکھتی رہی، پھر اس کے ہونٹ مسکراہٹ کے انداز میں کھنچ گئے اور اس کی آنکھیں حلقوں میں گردش کرنے لگی، ساتھ ہی اس نے اپنے جسم کی پوزیشن بھی تبدیل کر لی تھی۔ یہ ہولناک منظر اگر کسی اور کے سامنے ہوتا تو شاید اس کا کلیجہ ہی پھٹ جاتا، لیکن غزال کو ان لمحات میں شدید احساس ہو گیا تھا کہ قندیل اس کے وجود کی گہرائیوں میں کہیں ایسی جگہ جا بیٹھی ہے جہاں سے اسے نکال دینا ممکن نہیں تھا۔
اور وہ ہر خطرے کو مول لینے کے لیے تیار ہو گیا تھا، اور پھر وہ قندیل کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے نہ جانے کس طرح اپنے حواس کو مجتمع کر کے اسے آواز دی، قندیل! اور قندیل نے ایک بار پھر وہی ہنسیانی کہکا لگایا جسے پہلی بار سن کر غزال یہاں رکا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کھنڈرات کی ہر چٹان، ہر دیوار نے وہ آواز اگل دی ہو، اور غزال کے قدم ایک دم رک گئے۔ باہر تو انسان ہی تھا وہ، اور اس سیر زدہ ماحول میں تنہا، لیکن اس نے ہمت کا دامن نہ چھوڑا، اور پھر اپنے آپ کو سنبھال کر 2 قدم آگے بڑھا اور قندیل کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ قندیل! اس بار اس کے لہجے میں گڑگڑاہٹ پیدا ہو گئی تھی، لیکن قندیل نے کوئی جواب نہ دیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو قندیل؟ تا بوشا ٹاؤنی بوشا، قندیل نے خون منجمد کرنے والے لہجے میں جواب دیا، اور غزال اس کے قریب، بالکل قریب پہنچ گیا۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ نہ جانے غزال کے اندر کون سی قوت ابھر آئی تھی، اس نے آگے بڑھ کر قندیل کے بال مٹھی میں جکڑ لیے۔ اب اس کی آنکھوں سے بھی وحشت جھانکنے لگی تھی، غالباً یہ خوف کی انتہا تھی جو ختم ہونے کے بعد دلیری میں ڈل گئی۔ اس نے زور سے قندیل کے بالوں کو جھٹکا دیا، اور قندیل اس جھٹکے سے چٹان سے نیچے آ رہی۔ اس کے دونوں پاؤں زمین پر ٹکے، لیکن غزال نے اسے گرنے نہیں دیا۔ دفتری قندیل کی آنکھوں کی وہ چمک مدھم پڑنے لگی، اور وہ غزال اسے گھسیٹتا ہوا گاڑی تک لے آیا۔ پھر اس نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر قندیل کو اندر دھکا دے دیا، اور وہ ہر قسم کے خوف سے بے نیاز ہو چکا تھا۔ جسم اندر سے پھٹا جا رہا تھا، اس کیفیت کو وہ نہ تو غصے کا نام دے سکتا تھا نہ خوف کا، بس ایک عجیب سی اعصابی کشیدگی اس پر طاری تھی، اور دل چاہ رہا تھا کہ قندیل کو مارے، اچھی طرح اس کے رخساروں پر تھپڑ مارے۔ یہ تو اس نے نہ کیا کیونکہ قندیل نے کوئی مدافعت نہیں کی تھی، لیکن باہر توڑ اس نے بڑی بے دردی سے اسے اندر ٹھونس دیا۔ پھر وہ اسے گھورتا ہوا بولا، یہاں کیا کر رہی تھی تم؟ کیا کر رہی تھی یہاں؟ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے عقب سے بہت سے قدم دوڑتے ہوئے اس کی جانب آ رہے ہوں۔ اگر وہ ایک لمحے کے اندر کار میں نہ جا بیٹھتا تو آنے والے اسے دبوچ لیں گے۔ چند لمحات میں وہ اس طرح رہا، اور پھر اپنی جگہ سے جنبش کر بمشکل تمام کار کے سٹیئرنگ پر آ بیٹھا۔ نہ جانے کس طرح اس نے کار سٹارٹ کی اور اسے آگے بڑھا دیا۔ بدروحیں اسے اب بھی اپنا تعاقب کرتی محسوس ہو رہی تھی، البتہ قندیل کی طرف سے کوئی تحریک نہیں ہوئی تھی۔ اس علاقے سے نکلنے کے بعد اس کے آواز کس قدر درست ہوئے، اس نے عقب نما آئینے کی پوزیشن تبدیل کی تو قندیل سیٹ پر تقریباً دراز ہو گئی تھی، اور عقب نما آئینے میں نمایاں نہیں تھی۔ تاہم غزال اس کی طرف سے کسی بھی کارروائی کا منتظر رہا، اور کار سڑک پر دوڑتی رہی۔ کافی دور نکل آنے کے بعد وہ کس قدر مطمئن ہو گیا تھا۔ پھر اس نے کار کی رفتار سست کی، بریک پر ہلکا سا دباؤ ڈالا اور گردن گھما کر پیچھے دیکھا، اور کافی مطمئن ہو گیا کیونکہ قندیل گھٹنوں میں سر دیے لیٹی ہوئی تھی اور اس کی آنکھیں بند تھیں۔ غزال نے گہری گہری کئی سانسیں لی اور پھر اپنے اگلے قدم کے بارے میں سوچنے لگا۔ فیصلہ یہ کیا جا سکتا تھا کہ قندیل کو روز سکندر کے گھر لے جایا جائے، اس کے علاوہ اور کیا کرتا۔ چنانچہ ایک بار پھر اس نے کار تیز رفتار سے دوڑانا شروع کر دی، اور تھوڑی دیر کے بعد روز سکندر کی کوٹھی پر پہنچ گیا۔ کوٹھی میں سناٹا چھایا ہوا تھا، لیکن اندرونی کمرے روشن تھے، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ روز سکندر کے ہاں لوگ جاگ رہے ہیں۔ ظاہر ہے سونے والی بات نہیں تھی۔ پھر جب وہ اندر پہنچا تو اس نے کرنل فیروز خان کی گاڑی بھی دیکھی، وہ یہیں آگے تھے۔ چنانچہ اس نے کار کا ہارن بجایا، اور چند ہی لمحات کے بعد 2 ملازم اور کرنل فیروز اور روز سکندر باہر نکل آئے۔ غزال کی گاڑی دیکھ کر وہ اس کی جانب لپکے تھے، اور روز سکندر نے دو ہی سے کہا، غزال بیٹے کچھ؟ غزال دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا، اور اس نے روز سکندر کے پاس پہنچ کر کہا، وہ عقبی سیٹ پر لیٹی ہوئی ہے۔ کیا؟ دونوں اچھل پڑے اور فوراً ہی عقبی سیٹ کے نزدیک آ گئے۔ روز سکندر نے جلدی سے دروازہ کھول دیا اور قندیل کا پاؤں پکڑ کر زور زور سے ہلانے لگے۔ قندیل، قندیل بیٹی؟ نہیں انکل، غالباً وہ سو رہی ہیں یا پھر غزال نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ کرنل فیروز خان بھی گہری نگاہوں سے قندیل کو دیکھ رہے تھے۔ راؤ نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر خود ہی آگے بڑھ کر قندیل کو باہر گھسیٹنے لگے۔ ملازموں کو آگے بڑھ کر قندیل کے بدن کو ہاتھ لگانے کی جرات نہیں ہوئی تھی، البتہ کرنل فیروز خان نے روز سکندر کا ساتھ دیا۔ قندیل کے دونوں بازو ان دونوں نے اپنے شانوں پر رکھے اور اس کے جسم کو سہارا دے کر اسے اندر لے جانے لگے۔ وہ بالکل ہی بے جان نظر آ رہی تھی۔ غزال نے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور پھر ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ قندیل کو اس کے کمرے میں ہی لایا گیا تھا۔ ستوت جہاں نے بھی باہر آوازیں سن لی تھی، چنانچہ وہ بھی دوڑی ہوئی آ گئی
انہوں نے قندیل کو دیکھا اور ان کے حلق سے ایک سسکی بڑی آواز نکل گئی جس کے کوئی معنی نہ تھے۔ وہ خاموش رہیں۔ البتہ جب قندیل کو اس کے بستر پر لٹا دیا گیا تو وہ بے اختیار ہوتی ہوئی اس پر جھک گئی۔ قندیل، قندیل بیٹی، کیا ہو گیا تجھے؟ کہاں چلے گئی تھی؟ یہ غزال یہ کہاں چلے گئی تھی؟ تم اسے سنبھالو، میں غزال سے معلوم کرتا ہوں کہ اسے کہاں سے ملی ہے یہ، رؤس سکندر نے کہا اور پھر دروازے کی جانب بڑھتا ہوا بولا۔ آؤ غزال، آئیے، کرنل صاحب دوسرے کمرے میں بیٹھیں گے، ویسے اس کی حالت زیادہ خراب نہیں معلوم ہوتی، میرا مطلب ہے۔ رؤس سکندر خود بھی نہیں جانتے تھے کہ ان کا مطلب کیا ہے۔ غزال خاموشی سے ان کے ساتھ باہر نکل آیا۔ رؤس سکندر نے اپنے کمرے میں پہنچتے ہی کہا، کہاں ملی ہے یہ؟ کھنڈرات میں، غزال نے جواب دیا۔ تنہا تھی؟ جی۔ کس عالم میں تھی؟ کیا عرض کروں انکل، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بہت ہی خوفناک کیفیت تھی قندیل کی، وہ دیوانوں کی طرح کہکے لگا رہی تھی۔ اس کے حلق سے بیڑیوں جیسی آوازیں بھی بلند ہو رہی تھیں، بالکل اس طرح جیسے ویرانے میں بیڑیے چیخ کر کسی کو بلاتے ہیں، غالباً اپنے ہم نسلوں کو۔ کرنل فیروز نے متحیرانہ نگاہوں سے رؤس سکندر کو دیکھا۔ رؤس سکندر کے چہرے پر البتہ حیرت کے آثار نہیں تھے۔ غزال نے کہا، انکل آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا یہ کسی قسم کا دورہ ہو سکتا ہے؟ ہاں بیٹے، اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ انکل، کیا پہلے بھی کبھی ایسا کوئی دورہ پڑ چکا ہے اسے؟ غزال نے سوال کیا اور رؤس سکندر کسی سوچ میں گم ہو گئے۔ شدید کشمکش کا شکار تھے۔ اگر کرنل فیروز اور غزال بس یوں ہی عام سے لوگ ہوتے تو کوئی بات نہ تھی، وہ ٹال دیتے، لیکن اب ان لوگوں کا تعلق بھی براہ راست قندیل سے ہو چکا تھا، اور قندیل کی جو کیفیت ان کی نگاہوں میں آئی تھی، اس کے بعد صورتحال میں تبدیلی کے امکانات تھے۔ اسی سوچ بچار میں مبتلا تھے کہ کچھ کہیں یا نہ کہیں، تاہم جواب دینا ضروری تھا۔ کہنے لگے، نہیں، پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس پر ایک عجیب سی کیفیت آ رہی ہے۔ پارٹی کے دن ہی نہیں، اس سے پہلے بھی میں نے اپنے طور پر اس کی کیفیت میں تبدیلیاں محسوس کی ہیں۔ حالانکہ انکل کچھ عرصے سے یہ بالکل نارمل تھی۔ معاف کیجیے گا، میں ذرا بے تکلفی سے بول رہا ہوں، مگر میں قندیل کے لیے سخت پریشان ہوں۔ میں جانتا ہوں بیٹے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ اب میں تم سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں کیا کیا جائے۔ ہمیں پہلے تو یہ سوچنا ہوگا کہ قندیل کی اس کیفیت کا محرک کیا ہے۔ کرنل فیروز خان نے پرخیال انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہاں انکل، اگر یہ کوئی مرض ہے تو آخر اس کی کوئی وجہ تو ہوگی۔ میرے خیال میں ہم فوری طور پر مختلف ڈاکٹروں سے رجوع کریں اور ان کے سامنے یہ تفصیل رکھ کر ان سے مشورہ مانگے، تاکہ اگر کوئی ذہنی مسئلہ ہے تو اس کا حل فوری طور پر دریافت ہو جائے اور مرض کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے۔ بالکل، میں تم سے متفق ہوں۔ میرا خیال ہے کرنل صاحب، کل دن میں اس کی کیفیت دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد میں آپ سے ملاقات کروں گا اور پھر ہم اس سلسلے میں کوئی کارروائی کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، تم اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھنا رؤس سکندر، اور پھر یہ تنہائی کی بات بھی نہیں ہے۔ قندیل سے ہمارا تمہارے علاوہ بھی ایک رابطہ ہے، چنانچہ اس مسئلے کو مل جل کر ہی حل کرنا ہوگا، کرنل فیروز نے کہا، اور رؤس سکندر مغموم انداز میں گردن ہلانے لگا۔ پھر وہ کرنل اور غزال کو باہر تک چھوڑنے آیا تھا۔ جب وہ دونوں چلے گئے تو رؤس سکندر اس کمرے میں پہنچ گیا جہاں ستور جہاں قندیل کے سرہانے بیٹھی اس کے بال درست کر رہی تھی۔ رؤس سکندر نے بغور قندیل کا جائزہ لیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی ویرانی پھیلی ہوئی تھی، خلیہ بھی بری طرح سے بکھر گیا تھا۔ ستور جہاں نے روتے ہوئے کہا، یہ کیا ہو گیا میری بچی کو؟ کس کی نظر لگ گئی ہے اسے؟ یہ تو کسی پھول کی طرح شگفتہ تھی، دیکھو تو چہرہ کیسے ماند پڑ گیا ہے۔ خدا کے لیے میری بچی کو کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤ، یہ آخر اسے کیا ہو گیا ہے؟ کیا کہہ رہا تھا غزال، کہاں ملی یہ؟ رؤس سکندر نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ تنہا ہی اس راز کا امین تھا اور اب تک اس نے کسی کو بھی قندیل کی تفصیل نہیں بتائی تھی، لیکن اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ کیا کرنا چاہیے، اس الجھن کو بھی تنہا ہی برداشت کریں یا پھر کسی کو اس میں اپنا رازدار بنا لے۔ بہت دیر تک سوچتا رہا۔ ستور جہاں اس کی طرف سے جواب نہ پا کر خاموش ہو گئی تھی۔ دونوں ہی کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ ستور جہاں تو بس اس پریشانی کا شکار تھی کہ پتہ نہیں قندیل کی یہ کیفیت کیوں ہو گئی ہے، لیکن رؤس سکندر کے دل پر جو بیت رہی تھی وہی جانتا تھا۔ پھر بہت غور و خوض کے بعد اس کے ذہن میں راج دیو کا خیال آیا۔ بے شک کرنل فیروز ایک قابل اعتماد انسان تھے، غزال بھی بہت اچھا نوجوان تھا، لیکن جو کہانی قندیل سے وابستہ تھی وہ ان لوگوں کو سنائی جاتی تو شاید وہ بھی یقین نہ کرتے، جبکہ راج دیو خود بھی ان معاملات میں براہ راست ملوث تھا۔ بہت عرصے سے راج دیو کی بھی خبر
नहीं मिली थी। चुनाचा राव सिकंदर ने सोचा है किसी भी तौर पर राजदेव से राब्ता कायम करना चाहिए, लेकिन उधर राव सिकंदर तवील अरसे के बाद कंदील के मसले में उलझनों का शिकार हुआ था, तो उधर राजदेव भी पुरस्कार वाकयात से महफूज न रहा था। उधर भी एक अनोखी कहानी का आगाज हो गया था। इलाहाबाद में राजदेव का कारोबार खूब जम गया था। उसने यहाँ तेल की सनत अपनाई थी और इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में तेल का इससे बड़ा कोई कारोबार ना था। 4 बच्चे थे इसके, 2 बेटे 2 बेटियां। पार्वती बहुत अच्छी बीवी थी। ये खानदान बहुत मोजिज खानदानों में शुमार होता था। बहुत से लोगों से शनासाई हो गई थी और जिंदगी सुकून से बसर हो रही थी। लेकिन राव सिकंदर की दोस्ती अपनी जगह इनफरादियत रखती थी और दोनों खानदानों के राव और रस्म बदस्तूर थे। जिंदगी बेशक नए रुख इख्तियार कर गई थी, लेकिन नक्शे अव्वल नक्शे आखिर ही था और ये रोज ही राव के तस्करे होते थे। बच्चों से महमजे की दास्तानें दुहाई जाती थी। इन दास्तानों में सिकंदर का तस्करा पेश होता। इसके अलावा नवादरात का शौक बदस्तूर था, बल्कि अब तो बेहतर वसाइल के तहत इस शौक में इजाफा होता ही गया था। इसका वसी और रीज नवादर खाना पूरी कोठी के पिछले हिस्से पर फैला हुआ था और ये हसीन 3 जगहों में शुमार होता था। राजदेव ने इसे निहायत नफासत से आरास्ता किया था। कुछ हम शौक भी मिल गए थे, जिनमें 2 नाम पेश थे, एक कंवर बड़त चंदर और दूसरे प्रोफेसर हाजक गोरी, जो माहिर सारे कदीमा भी थे। इन दोनों ने इस नवादर खाने को दुनिया का बेहतरीन नवादर खाना करार दिया था। बल्कि प्रोफेसर गोरी ने तो इस पर एक मजमून भी लिखा था जो दूसरी जुबानों में भी शाये हुआ था। अक्सर साहिब ज़ौक़ इस नवादर खाने को देखने आते थे। अलबत्ता इस सिलसिले में भी राजदेव ने एक मियार कायम किया था और हर एड़े गैड़े को ये नवादर खाना नहीं दिखाया जा सकता था। फिर एक दिन प्रोफेसर गोरी ने राजदेव से मुलाकात की और कहा, देव जी, कुछ तकलीफ देनी है आपको। फरमाइए प्रोफेसर। क्या आपने प्रोफेसर चार्ल्स मैक्स का नाम सुना है? कुछ जहन में नहीं है। कायनात नामी किताब जहन में है? समझ क्या, बहुत बड़ी किताब है वो तो। चार्ल्स मैक्स भी याद आ गए जो इसके मुसन्निफ है। उन्होंने तो अजायबात आलम का बहुत गहरा तजज़िया किया है। गोया वो किताब पढ़ी है आपने। मेरी पसंदीदा तरीन किताब है। मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको, प्रोफेसर चार्ल्स यहाँ आए हैं और सिर्फ आपसे मुलाकात करने। ओहो, वाकई बड़े एजाज की बात है, मगर उन्हें मेरे बारे में कैसे मालूम हुआ? वो बस मेरा मज़मून पढ़ा था, चुनाचे यहाँ आकर उन्होंने मुझसे राब्ता कायम किया। आपने मुझे बड़ी इज्जत बख्शी है प्रोफेसर साहब। चार्ल्स बहुत बड़ी शख्सियत के मालिक हैं। मैं तो इस पाए के लोगों से मुलाकात का तस्वुर भी नहीं कर सकता था। राजदेव ने कहा, तो फिर जो दिन भी मुकर्रर करें। प्रोफेसर गोरी ने कहा, प्रोफेसर का क़याम कहाँ है? होटल में ठहरे हैं। उनके कुछ हम असर भी उनके साथ हैं। 5 अफराद का ग्रुप है। मैं इस इजाज के हसूल के लिए हर वक्त तैयार हूँ। दिन का तयन भी आप ही कर लें प्रोफेसर। कल का दिन क्या बुरा है? तो कल लंच मेरे साथ होगा, आप इन्हें दावत दे दें। राजदेव ने कहा और फिर जल्दी से बोला, या आप हुक्म दे तो मैं खुद यहाँ से चल कर। ओहो नहीं डियर राजदेव, अब मैं इतना भी नहीं चाहूंगा। अपने अहले वतन के लिए ये लोग गलत फहमियों का शिकार हो जाते हैं। प्रोफेसर गोरी ने मुस्कुराते हुए कहा और राजदेव शाने हिलाकर खामोश हो गया। प्रोफेसर गोरी कहने लगा, तो फिर कल 12 बजे हम आपके पास पहुंच जाएंगे। वैसे 5 अफराद का ग्रुप आएगा, आप जहन में रखें। मैं आपके स्वागत के लिए तैयार रहूंगा, राजदेव ने मुस्कुराते हुए कहा और प्रोफेसर गोरी रुखसत हो गए। दूसरे दिन राजदेव ने बड़ा एहतमाम किया था और भरत चंद्र को भी बुलवा लिया था। अच्छा खासा इज्तिमा हो गया था। फिर उन्होंने प्रोफेसर चार्ल्स का पुरजोश इस्तकबाल किया। चार्ल्स के साथियों का तारुफ कराया गया। दूसरे तमाम लोग भी इन चीजों से मुतल्लिक थे। मिस्टर सेल्बिया सारे कदीमा के माहिर थे और नवादरात में दिलचस्पी रखते थे, और दूसरे मिस्टर गार्सा थे। जॉन का पूरा नाम एडमंड गार्सा था। ये सबसे मुतासिर कुन शख्सियत थी। प्रोफेसर गार्सा का तारुफ करवाते हुए कहा गया था कि वो कदीम जुबानों के माहिर हैं और अपने फन में यकता हैं। वो हर तरह की कदीम जुबानें और नक्श पढ़ लिया करते थे। राजदेव से मिलकर वो सब भी खुश हुए थे। राजदेव ने उन्हें नशस्तगाह में बिठाकर चाय पेश की और इस दौरान नवादरात के बारे में गुफ्तगू होती रही। प्रोफेसर चार्ल्स की किताब कायनात भी ज़ेरे बहस आई और राजदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, इसे मैं अपनी खुशबख्ती समझता हूँ प्रोफेसर कि वो किताब इत्तेफाक से मुझे मिल गई।
ورنہ میں ٹھہرا کاروباری آدمی، بلکہ اصولی طور پر تو میں زمیندار ہوں اور در حقیقت ان تمام چیزوں کی اہلیت نہیں رکھتا۔ کہاں آپ لوگ اور کہاں میں، بس یوں سمجھیے کہ جوانی کی عمر مہمات میں گزری، سیر و شکار زمینداری کے ساتھ چلتے ہیں۔ چنانچہ مجھے ان کے مواقع بھی ملتے رہے اور اس دوران نادر اشیاء جمع کرنے کا شوق پیدا ہو گیا، اور اس شوق کو میں آج تک ختم نہ کر سکا۔ پروفیسر ایڈمنڈ گارسا نے ہنستے ہوئے کہا، کون سی جوانی کی بات کر رہے ہیں آپ مسٹر راجدیو؟ کیا اس سے پہلے بھی آپ کبھی جوان ہو چکے ہیں؟ میں سمجھا نہیں پروفیسر۔